अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम इस्लामियात का बाब अव्वल और उसका चैप्टर नंबर 1 करने लगे हैं, कुरान मजीद की तदवीन और इसकी हिफाजत। अच्छा बेटा, ये चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, जो इस्लामियात का पेपर है आपका, वो 100 मार्क्स का होगा। और ये जो इस्लामियात का सब्जेक्ट आपके पेपर में ऐड किया है उन्होंने, मैं कहता हूँ ये 100 नंबर आपको बोनस मार्क्स देने के लिए ऐड किया है। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप, मेरी वीडियो आप ये सुनेंगे, आप कहेंगे सर इसमें तो 100 नंबर लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अच्छा, अब मैं आपको बोर्ड के जो हिदायत हैं पेपर बनाने वाले के लिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो आपको 100 नंबर इस्लामियात के सब्जेक्ट के हैं, ये फ्री के नंबर है। मैं बताता हूँ क्यों है। अब देखिए, आपका जो इस्लामियात का पेपर पैटर्न होगा उसमें 20 नंबर के तो होंगे एमसीक्यूज। ठीक है, कितने नंबर के होंगे एमसीक्यूज? 20 नंबर के। अब देखें, ये एक बोर्ड ही की वेबसाइट का पेपर है और ये जो हिदायत हैं पेपर सेटर यानी जो बोर्ड में पेपर बनाते हैं उनके लिए है कि आपने 20 नंबर के एमसीक्यूज बनाने हैं। अब ये, और वैसे भी ये पेपर हुआ है, मैंने देखे हैं सारे बोर्ड के जो पेपर हैं पंजाब बोर्ड के। अब ये 20 नंबर के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, और दूसरा, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन। अब इस शॉर्ट क्वेश्चन में आप देखें, नौ क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको उसमें से सिर्फ 6 करने हैं, मतलब 3 की चॉइस हो गई। फिर एक और शॉर्ट का पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें भी 9 दिए हुए हैं, आपने 6 करने हैं, तो इसमें भी 3 क्वेश्चन की चॉइस होगी, यानी 3 छोड़ सकते हैं। इसी तरह जो चौथे नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है मुख्तसर सवालात का, उसमें 12 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं और इसमें 4 की चॉइस होगी। एक मज़ेदार बात तो ये हो गई कि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो सिर्फ मुख्तसर सवाल हैं, वो कितने नंबर के हैं जनाब? 12 नंबर का ये वाला पोर्शन हो गया 12, और 12 नंबर का आपका ये पोर्शन हो गया 24, और 16 नंबर का आपका ये हो गया 40 नंबर के। तो सिर्फ आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, मुख्तसर सवालात हैं, और 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज हैं। यानी 60 नंबर तो वो हैं जो आप दो तीन क्वेश्चन हर बुक के एंड पे दिए, हर चैप्टर के एंड पे दिए होते हैं, वो और एमसीक्यूज कर लो तो 60 नंबर तो आपके ये ही बन गए। और वैसे आपको 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखें, इससे मज़ेदार आपको मैं बात बताने लगा हूँ, वो ये कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके सामने, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये पेपर सेटर के लिए हिदायत है कि तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आपने सिर्फ मश्क से बनाने हैं। ये मेरी बात समझ आ रही है आपको कि सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर होंगे। अब देखिए, हर चैप्टर के एंड पे ना, आप देखें जैसे ये चैप्टर खत्म होते हैं ना, हर चैप्टर की मश्क में एक्सरसाइज में 3 4 शॉट दिए हुए हैं। सिर्फ आपने यही करने हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये बोर्ड का जो पेपर सेटर है उनको हिदायत की जा रही है कि आपने जो भी सवालात आपने पूछने हैं वो कहाँ से पूछने हैं? मश्क से पूछने हैं, एक्सरसाइज से पूछने हैं। और अब मैंने बोर्ड का पेपर, जो अभी इस्लामियात का पेपर हुआ है ना कुछ दिनों पहले, यानी जो, क्योंकि ये बुक सेम है उनका और आपका 100 नंबर का इस्लामियात का है, तो मैंने पेपर देखा। पेपर दे के जब बच्चे मेरे पास आए तो वो इंतहाई खुश थे कि सर हर एक्सरसाइज में 3 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और उसमें भी फिर इतनी इतनी चॉइस थी। मतलब हमने तो सारे एक्सरसाइज के याद किए थे और उनमें भी किसी में 3 चॉइस है, किसी में 4 चॉइस है। तो इस्लामियात का पेपर बहुत मज़े का हुआ है क्योंकि ये छोटे छोटे आंसर्स होते हैं, इनके कोई बड़े आंसर्स होते नहीं हैं, और फिर सिर्फ एक्सरसाइज करने हैं। ठीक है, मतलब दरमियान से आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो एक्सरसाइज के होंगे वो करेंगे। बेटा, ये मैं आपको कंप्लीट इसका पैटर्न नहीं बता रहा, जो कंप्लीट पैटर्न है वो मैंने एक आपकी इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है कंप्लीट पैटर्न की, आपने वहाँ से कर लेना, देख लेना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। जस्ट हम वो बात करने लगे जो हम पढ़ने लगे हैं, ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो, हमें पता हो कि हमने चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है, तो अब हम बाकायदा शुरू करते हैं। मैं बेटा कोशिश करूंगा कि बुक पे ही आपकी मार्क करवा दूं जो भी आंसर बनते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारी एक्सरसाइज में पहले हम एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा बेटा, आपने वीडियो को ना स्किप नहीं करना, जल्दी जल्दी करके नहीं देखना, क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा नहीं रहा, आप कभी कहें कि जी सर मैं सबक पढ़ा, आप
آپ دیکھیے گا، ویڈیو اینڈ کریں، پوری آپ نے دیکھنی ہے۔ اگر آپ کو یہ پورا چیپٹر تیار نہ ہو جائے، صرف ویڈیو سننے سے آپ پھر کہیے گا، مطلب آپ کو یاد ہو جائے گا، یہ گارنٹی دے رہا ہوں میں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ بس آپ نے ویڈیو کو دھیان سے سننا ہے، جلدی کر کے آگے کر کے اسکپ کر کے نہیں سننا ہے۔ اور یہ چیپٹر بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سال بھی اس بورڈ میں شارٹ کوسچن بھی آیا، لانگ کوسچن بھی آیا۔ جو اس کے اندر لانگ ہے ایک ہی ہے، وہی آیا تھا بورڈ میں، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو آپ نے بیٹا دھیان سے سننا ہے۔ پہلے ہم ایم سی کیوز کریں گے، پھر شارٹ اور پھر لانگ۔ اچھا، ایم سی کیوز میں اب پہلا کوسچن ہمارے پاس ہے کہ لفظ قرآن کا معنی ہے۔ لفظ قرآن کا معنی ہے بیٹا کثرت سے پڑھے جانے والی کتاب، یعنی قرآن کے معنی کیا ہے کہ جو زیادہ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آپ ویسے بھی دیکھیں، دنیا میں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ الحمدللہ قرآن مجید ہے، اور یہی قرآن کا معنی ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھے جانے والی کتاب، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو سوال نمبر ہے، تمام مسلمانوں کو ایک قرأت اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہے۔ اچھا بیٹا، کیونکہ عربی لوگ تھے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، جس طرح آپ کے علاقے میں ایک زبان ہوتی ہے، اس کے مختلف لہجے ہوتے ہیں۔ اب آپ کی پنجابی زبان ہے، لاہور میں پنجابی اور طرح کی ہے، سیالکوٹ میں اور طرح کی ہے، یا سرائیکی زبان ہے، وہ بکھر میں اور طرح کی ہوگی، وہ ڈیجی خان میں اور طرح کی سرائیکی ہوگی، مختلف علاقوں میں مختلف سرائیکی زبانیں ہوں گی۔ یعنی زبان تو ایک ہی ہے لیکن اس کے لہجے مختلف ہیں۔ اسی طرح عرب میں بھی یہی تھا کہ عربی جو زبان ہے اس کے لہجے جو ہیں وہ مختلف ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی ایک لہجہ ہونا چاہیے قرآن مجید کا، تو یہ کس نے کیا تھا ایک لہجے پہ؟ سوری، یہ میں نے غلطی سے لگا دیا، حضرت عثمان، ٹھیک ہے؟ کنہوں نے کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لہجے پر متفق کیا کہ بھئی مسلمان اس لہجے میں قرآن پڑھیں گے، اور یہ وہی لہجہ جو آج تک ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو کنہوں نے کیا تھا؟ حضرت عثمان نے۔ اس کے بعد تیسرا ایم سی کیوز ہے، قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے۔ اچھا، جب لانگ کوسچن کریں گے تو جنگ یمامہ ہوئی، جنگ یمامہ، اس میں بہت سے حافظ جو قرآن کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا، جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ کون سی جنگ تھی؟ جنگ یمامہ، ٹھیک ہے؟ زیادہ حفاظ کرام کس میں شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ میں۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے، یہ یاد رکھے بیٹا، ایم سی کیو شارٹ آپ نے یہی کرنے، یہی پیپر میں آنے، اور ابھی بورڈ میں یہی آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیا۔ اچھا بیٹا، یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی حکومت تھی تو قرآن مجید کو جمع کرنے کا، اکٹھا کرنے کا، کیونکہ قرآن مجید ہم جب سبق میں جائیں گے لانگ کوسچن میں پڑھیں گے، قرآن مجید الگ الگ جگہ پہ موجود تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اکٹھا کیا تھا، ایک جگہ پہ قرآن کو اکٹھا کیا تھا۔ تو کس کے ذمے لگایا تھا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے ذمے لگایا کہ آپ قرآن مجید کو جمع کریں، ٹھیک ہے؟ کن کے ذمے لگایا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوسچن ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جمع کیے جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ اچھا بیٹا، یہ نا جیسے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور پھر یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جو قرآن مجید کا نسخہ ہے وہ آ گیا تھا، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس یہ ایم سی کیوز ہو گئے ہیں بیٹا، اس چیپٹر سے آپ نے یہی ایم سی کیوز کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس مختصر سوالات ہیں۔ اب پہلا کوسچن ہے ہمارے پاس، قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔ تو یہ دیکھیں، آپ بک پہ آ جائیں، سوری یہ آگے ہم بک پہ، اور یہ دیکھیں میں نے مارک کر دیا، آپ بھی اس کو مارک کر لیں کوسچن نمبر 1 کے نام سے، یہ والا۔ اب کوسچن ہے جی، قرآن مجید کا ہم نے تعارف کرانا ہے۔ تو لفظ قرآن قرأت سے نکلا ہے، قرأت سے، ٹھیک ہے؟ قرأت، اس کا معنی کیا ہے؟ پڑھنے کے ہیں۔ قرأت کے معنی کیا ہے؟ پڑھنے سے۔ قرأت کا معنی کیا ہے؟ پڑھنا۔ اب یہ دیکھیں، ہم نے ایم سی کیوز میں بھی بات کی کہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کا لفظ جو ہے وہ کس سے نکلا ہے؟ قرأت سے۔ قرأت کے معنی کیا ہیں؟
پڑھنے کے ہیں، کیونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اچھا بیٹا یہاں تک بھی آنسر ٹھیک ہے، لیکن آگے اگر آپ اگلی بات بھی ایڈ کر لو گے تو یہ آنسر آپ کا پرفیکٹ بن جائے گا۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ تو یہ آپ کا جو ایکسرسائز کا کوسچن نمبر 1 ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب یہ ہم نے قرآن مجید کا تعارف کرا دیا ہے، ہم نے اس میں کیا کیا بتایا کہ قرآن قرت سے ہے، قرت کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ کیوں کسی نے قرآن کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید جو ہے ایسی دنیا میں واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اللہ کے آخری نبی پر نازل ہوئی ہے۔ یہ ہم نے پہلے کوسچن کا آنسر کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے جی۔ سوال نمبر 2 ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوسچن میں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کوسچن میں جی سوال نمبر 2 ہے، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ یعنی یہ جو عالمگیر کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کی ہم نے وضاحت کرنی ہے۔ تو یہ بیٹا آپ نے مارک کر لینا ہے ایسے جیسے میں نے مارک کر دیا یہ 2 نمبر کا کوسچن نمبر 2 کے نام سے اس طرح۔ اب اس میں لکھا کیا ہوا جی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔ اب اصل یہاں پہ آپ سے سوال کرنے والا عالمگیر کا مطلب پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اگر قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جو اس میں لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں کہ جب پہلے نبی آیا کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی بھیجتے تھے تو وہ کسی خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے یا کسی خاص قوم کے لیے ہوتے تھے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام ایک قوم کے لیے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے۔ الگ الگ قوموں میں نبی جایا کرتے تھے، الگ الگ علاقوں میں نبی جایا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت جو ہے آپ تمام جہانوں کے نبی ہیں، اسی طرح جو آپ پہ آخری کتاب نازل ہوئی ہے یہ بھی کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے اسے عالمگیر، تمام قوموں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے کتاب کہا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو بیٹا ہوپ فلی عالمگیر کا آپ کو مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں ہم نے کیا کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیونکہ تمام جہانوں کے لیے ہیں، اسی طرح آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی تمام جہانوں کے لیے ہے اور تمام کے تمام قیامت تک کے آنے والے کے لیے کتاب ہے، اس لیے اسے عالمگیر کتاب کہا جاتا ہے۔ ڈن ہو گیا جی۔ اس کے بعد بیٹا ہم نیکسٹ کوسچن نمبر 3 پہ جاتے ہیں۔ کوسچن نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں، وہ ہمارا کیا ہے۔ کوسچن نمبر 3 ہے جی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو ایک قرت پر کس طرح متحد کیا؟ تو دیکھتے ہیں جی کس طرح کیا، کیوں کیا۔ دیکھیں حضرت یہ مارک آپ نے کر لینا آخری پیراگراف میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قرتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف ہوا۔ بیٹا میں نے ابھی بات کی نا کہ جس طرح ہماری پنجابی زبان ہے یہ لاہور میں اس کا لہجہ کوئی اور ہے، اس کا چکوال میں کوئی اور ہے، اس کا سیالکوٹ میں اور لہجہ ہے، اسی طرح سرائکی زبان ہے اس کا تلہ گنگ میں اور لہجہ ہے، بکھر میں اور لہجہ ہے۔ تو مختلف لہجے تھے قرآن مجید کے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تو لہجوں کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ جو حضرت ام المومنین کے پاس حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن کا جو نسخہ تھا اس کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں، جو بھی عرب کے انڈر جو بھی صوبے آتے تھے، اور کہا کہ آپ نے اسی لہجے میں اور اسی ترتیب میں قرآن پڑھنا ہے۔ تو یہ ہم نے یہ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لہجے پہ ایک قرت پہ متحد کیا۔ کوسچن سمجھ آ گیا کہ مختلف قرت میں اور لہجوں میں قرآن مجید کو پڑھا جا رہا تھا، اختلاف پیدا ہو رہا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ جو نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا
اس کی نقل کروائی اور تمام کے تمام صوبوں میں بھجوا دی کہ بھئی آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے اب شارٹ کوسچن ہو گئے. اب بیٹا آ گئی باری آپ کے لانگ کوسچن کی. اچھا، جو ایسے میرے چاند ہوتے ہیں، جو ایسے بچے ہیں جو کہتے ہیں سر ہم نے بس پورے پورے نمبر لینے ہیں، تو آپ کیا کرو، ہر ایکسرسائز کے MCQs کر لو، ہر ایکسرسائز کے شارٹ کر لو. آپ کے پھر بھی 100 میں سے آپ کے پکے نمبر ہیں 60. ٹھیک ہے، 100 میں سے 60 نمبر آپ کے آ جائیں گے. لیکن آپ جو بچہ کہتا ہے 100 میں سے 100 نمبر لینے ہیں، تو پھر آپ نے بیٹا لانگ بھی کرنے. اور لانگ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، ساری بک کے نہیں کرنے، کچھ محدود سے لانگ ہے، جن میں سے ایک لانگ، یہ پہلا لانگ جو جمع و تدوین قرآن مجید کی تفصیل بیان کرے، امپورٹنٹ ہے بورڈ کے لحاظ سے. آپ جیسے میں نے یہ اس کی ایکسرسائز کے اینڈ پہ لکھا ہے نا امپورٹنٹ لانگ کوسچن، اور یہ بورڈ کا لانگ کوسچن ہے. اس میں چاہے آپ بھی لکھ لیں، یہ اس سال بھی 2-3 بورڈ میں آیا ہے، تو آپ کا بھی آ سکتا ہے، اس لیے اس کو مارک کر لیں. اور یہ نا لانگ کوسچن آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، لیکن دیکھیے گا میں بولتا جاؤں گا اور آپ کو یاد ہوتا جائے گا. یہ ایک تو انٹرسٹنگ لانگ ہے، مزیدار لانگ ہے. دوسرا پھر میں انشاءاللہ اس کو بولوں گا اس طرح کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ہم اس کوسچن کا مطلب سمجھتے ہیں. کوسچن کا مطلب کیا ہے؟ جمع و تدوین قرآن مجید. اس کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ دیکھیں، جب قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا، تو جس صورت میں ہمارے پاس آج قرآن مجید موجود ہے نا، ہمارے گھروں میں کتاب رکھی ہوتی ہے، ہم وضو کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جب قرآن مجید نازل ہوا تھا تو قرآن مجید اس طرح نہیں تھا، اس صورت میں نہیں تھا، الگ الگ جگہوں پہ تھا. کچھ اصل میں نا وہ عربی لوگ تھے، حفظ بہت جلدی کر لیا کرتے تھے، تو زیادہ تر صحابہ کرام نے تو قرآن مجید کو زبانی حفظ کیا ہوا تھا، ان کو زبانی یاد تھا سارا. پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قرآنی آیت نازل ہوتی تھی نا، ان کو لکھوا لیا کرتے تھے. اور لکھواتے کہاں پہ تھے؟ وہ پتھر کی سیلوں پہ لکھوا لیا جاتا تھا، چمڑے پہ لکھوا لیا جاتا تھا. اب یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو پرانے دور کے، یہ دیکھیں پتھر کی سیل پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے، یہ چمڑے پہ لکھی ہوئی ہے. تو اس طرح الگ الگ آیتیں کہیں پہ چمڑے پہ لکھی ہوئی ہیں، کہیں کھجوروں کے شالوں پہ لکھی ہوئی ہیں، یا کہیں پہ جو اونٹ کی ہڈی پہ لکھی ہوتی تھی. اس طرح کی جگہوں پہ یہ دیکھیں کھجور کی شال اور اونٹ کے شانے، یا پھر پتھر کی سیلوں پہ، یہاں الگ الگ جگہ پہ قرآن لکھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ جو انٹروڈکشن ہے، اس میں آپ نے کیا کہا ہے؟ اچھا، اس کو نا اگر آپ نے اگر ہیڈنگ بنانی ہے نا، یہ نا 8 آپ کا، یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا بورڈ کا جو پیٹرن ہے، 4 لانگ دیے ہوں گے، اس میں سے 2 کرنے ہیں، تو یہ 10 نمبر کا کوسچن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بورڈ میں کتنے نمبر کا کوسچن ہوتا ہے؟ 10 کا، اور وہ آپ نے یہاں سے مارک کرنا ہے. اور دیکھیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو بڑا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا کوسچن نہیں ہے، یہاں تک مارک کر لینا بھئی 10 نمبر ہے. اچھا بیٹا، جس نے 10 میں سے 10 نمبر لینے نا، کوشش کرے بیٹا اس کو نا ہیڈنگ دے کے لکھے. اب جو پہلا پیراگراف ہے نا، اس کو آپ نے ہیڈنگ کیا دے دینی ہے؟ عہد رسالت میں، یہ اس طرح لکھ لینا ہے، اس میں ہیڈنگ دے دینی ہے عہد رسالت میں، یہ میں اس میں جو لکھا ہوا ہے، عہد رسالت میں حفاظت قرآن مجید. یہ آپ نے اس طرح مارکر سے ہیڈنگ بک پہ لکھ لینا ہے. اگر آپ نے ویسے یہ ہیڈنگ اگر نہیں بھی دیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر دو گے تو بہت اچھے، آپ کے کوئی مارکس نہیں کاٹے گا. اس لیے اگر آپ نے یہ پہلے پیراگراف کو یہ ہیڈنگ دے دینی ہے، عہد رسالت میں حفاظت قرآن مجید. اب دیکھیں پہلے پیراگراف میں ہم نے کیا کہا ہے کہ قرآن مجید کی جو حفاظت تھی وہ عہد رسالت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسی ہوتی تھی. تو میں نے اس میں 3 پوائنٹ آپ کو بتایا. پہلا پوائنٹ یہ بتایا ہے کہ زیادہ تر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو قرآن مجید زبانی یاد تھا. ٹھیک ہے، دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں بھی قرآن مجید کو جیسے ہی نازل ہوتی تھی لکھوا لیا کرتے تھے. تیسری بات، قرآن مجید کہاں پہ لکھی ہوتی تھی؟ پتھر کی سیلوں پہ، چمڑے پہ، اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو اسی لیے تیار کی جاتی تھی. تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قرآن مجید کی حفاظت اس طرح کی جاتی تھی. اب یہ پہلا پیراگراف ہو گیا. اب دوسرا پیراگراف ہے جی، یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اچھا، اب یہاں پہ وہ بات جو MCQs والی بات تھی، اب ہم نے کہا نا کہ قرآن مجید یا تو الگ الگ جگہ پہ موجود تھا، یا پھر زیادہ تر صحابہ کرام کو قرآن حفظ تھا. اب ایک جنگ یمامہ ہوئی. جنگ یمامہ میں کیا، اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور تھا، ان کی دور خلافت تھا.
تو جنگ یمامہ جو ہوئی اس میں سینکڑوں حافظ جو قرآن کے تھے جنہیں یاد تھی تو وہ شہید ہو گئے۔ تو پھر جو ہے نا یہ ایک ضرورت محسوس کی گئی کہ دیکھیں جی یہ تو حافظ جنہیں قرآن یاد تھا وہ تو شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر ایک ضرورت پیش آئی کہ بھئی اگر اس طرح حافظ کرام حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں خدا نہ خواستہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ ملایا، دوسرے بڑے صحابہ کرام کو ساتھ ملایا اور انہیں مشورہ دیا کہ بھئی قرآن مجید کو جمع و تدوین یعنی اکٹھا کرنے کا آغاز کرو، بھئی اس کو ایک جگہ کر لو۔ تو پھر اس وقت حضرت زید بن ثابت، یہ مشہور قاری تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ وحی بھی لکھا کرتے تھے، تو ان کے ذمے لگایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں، کمیٹی قائم کریں، اور انہوں نے پھر قرآن مجید کا ایک صحیفہ، ایک کتاب بنائی، اور پھر وہ کتاب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، جو حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، پھر ان کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس آئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب دیکھیں، یہ اس کی ہیڈنگ آپ نے، اس میں نے اب کیا بتایا ہے کہ دور عہد، یہ عہد کہتے ہیں دور کو نا، عہد صدیقی، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد صدیقی میں حفاظت قرآن مجید، ٹھیک ہے، یہ بیٹا آپ اس کی ہیڈنگ دے دیں گے۔ اب اس میں ہم نے کیا کیا بتایا ہے کہ بھئی جنگ یمامہ ہوئی تھی حضرت ابو بکر کے دور میں، اس میں سینکڑوں حافظ شہید ہو گئے تھے، تو ان حافظوں جب وہ حافظ شہید ہوئے تو یہ ہوا کہ کہیں اگر وہ اسی طرح حافظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملایا، دوسرے صحابہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو اکٹھا کرو، ایک جگہ کرو۔ تو اس طرح انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا کہ آپ قرآن مجید کا ایک مصحف بنائیں، ایک کتاب تیار کریں۔ انہوں نے وہ کتاب بنائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، پھر اس کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور پھر حضرت حفصہ کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اچھا دیکھیں قرآن ایک آ گئی، پھر بھی مختلف لہجوں میں باتیں ہو رہی تھیں، قرآن پڑھا جاتا تھا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کرنی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کیا ہوا کہ مختلف قرأتوں میں اور لہجوں میں قرآن پڑھی جاتی تھی، انہوں نے کیا کیا، جو حضرت حفصہ کے پاس قرآن مجید کی کتاب تھی ایک اکٹھی، جو آج ہمارے پاس جس شکل میں ہے، اس کی کاپیاں تیار کی، اس کی نقلیں تیار کی اور مختلف صوبوں میں بھجوا دی، اس طرح آج ہمارے پاس یہ کتاب پہنچی ہے۔ دیکھیں نا انٹرسٹنگ تھا نا۔ اب اس میں دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ بعض بچے کہتے ہیں سر اسلامیات کا کوشچن تو بہت بڑا ہے، مجھے نہیں لگتا، یہ دیکھیں 10 نمبر یار آپ نے لینے ہیں ایگزامینر سے۔ اب اس میں ہم نے 3 ہیڈنگ بنائی ہیں، ایک عہد رسالت میں کس طرح بھئی الگ الگ جگہ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا کرتے تھے، ہڈیوں پہ لکھی جاتی تھی، شالوں پہ لکھی جاتی تھی، چمڑوں پہ لکھی جاتی تھی، سیل پتھروں پہ لکھی جاتی تھی، یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات جنگ یمامہ کی ہے، عہد صدیقی میں حفاظت قرآن مجید، کہ اس میں جنگ یمامہ حافظ شہید ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ نہ ہو اسی طرح شہید ہو جائے اور قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ملایا، دوسرے صحابہ کو ملایا کہ بھئی قرآن مجید کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تو ذمے کس کے لگایا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ جو ظلم کے وحی آتی تھی، حدیث آتی تھی، وہ بھی لکھتے تھے، تو یہ ذمہ بھی ان کا لیا۔ انہوں نے کیا کیا، ساری کتاب کو ایک جگہ کیا اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی کہ یہ جی قرآن مجید ہے۔ پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی، پھر ان سے حضرت ام المومنین جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے پاس آئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر بھی ایک مسئلہ موجود تھا کہ قرآن تو ایک جگہ تھی لیکن مختلف لہجوں میں پڑھی جاتی تھی، تو حضرت عثمان نے اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا کہ وہ قرآن مجید ایک اس کی کاپی تیار کی اور ساری جگہ بھیج دی کہ بھئی آپ نے اس لہجے میں قرآن پڑھنی ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید آج 1400 سال کے بعد ہمارے پاس بھی اسی طرح محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹا ہمارا MCQ شارٹ لانگ سارا ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ یاد ہوئی ہوگی بیٹا، ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کر دینا ہے، چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ تمام کے تمام سبجیکٹ کے لیکچر اسی طرح ملتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی آپ نے بھیجنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔